क्वेश्चन किया कि क्या ज़ौजैन अपने हुकूक में से कुछ दूसरे को मुआफ़ कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं। औरत भी अपना हक़ मुआफ़ कर सकती है। जैसे शोहर अगर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है दीन के मामलात में और वो बीवी से कह देता है, रिक्वेस्ट करता है कि अगर तुम हुकूक मुआफ़ कर दो तो मैं दीन का काम करूँ, और औरत खुश दिली से उसको हुकूक मुआफ़ कर देती है, तो ये इसकी गुंजाइश निकलती है। लेकिन मतलब मैं इसको फ़ी नफ्सी मतलब पसंद नहीं करता हूँ कि किसी औरत को इमोशनल करके उसके हुकूक मुआफ़ करवा कर, हो सकता है आपकी तबीयत और कैफियत कुछ और हो, आपके अंदर बातनी ताकत बहुत ज़्यादा है, आप तक़ाज़ाए नफ़सानी को दबाने पर कुदरत रखते हैं, हो सकता है बाहर आपको अतराफ़ में ऐसा माहौल मिल जाता है जिसकी बिना पर जहन मुंतशिर नहीं होता, तो कि ये तमाम चीज़ें ज़ौजा को भी हासिल होंगी कि नहीं होंगी। आपने तो बड़े प्यार मोहब्बत से हुकूक मुआफ़ करवा लिए, फिर ये पलट के भी नहीं देखा कि उस पर क्या बातनी कैफियत का तरत्तुब हो रहा है, उसका जहन मुंतशिर तो नहीं हो रहा, वो किसकी सोबत में बैठ रही है। औरतें मोहल्ले वाली आती हैं, दोस्त आती हैं, फिर आजकल इंटरनेट वगैरह है। एक औरत को अगर आप हुकूक मुआफ़ करवा लेंगे तो क्या मतलब तमाम तबई तकाज़े ख़त्म हो जाएंगे, वो एक मुजस्मे की तरह हो जाएगी, वो पत्थर की तरह हो जाएगी, उसकी फीलिंग्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा तो नहीं होगा। इसी वजह से फिर गुनाह शुरू हो जाते हैं। इंसान खुश होता रहता है, जी मैंने तो हुकूक मुआफ़ करवा लिए दीन के लिए। क्या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया? देखा यह जाए। क्या सहाबा किराम ने किया? वो तमाम हुकूक अदा करते रहे, अल्लाह का हक़ भी अदा किया और अपने घर वालों का भी किया। जब शादी की है तो फिर हुकूक वगैरह मुआफ़ करवाने का क्या मतलब है? हक़ अदा करें और दीन की तबलीग भी करें। कोई तबलीग दीन ऐसी नहीं तो आके मेरे साथ मुनाजरा कर लें कि जो आपसे इस बात का तकादा करे कि जी हुकूक अदा ना करें और आप तबलीग दीन करें, क्योंकि इस हुकूक अदा करेंगे तो तबलीग दीन नहीं हो सकती है। तो फिर शादी करने का फ़ायदा क्या था? क्यों की थी आपने शादी? ना करते ना, अकेले रह के करते रहते तबलीग दीन, तो हक़ माफ़ करवाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। हरगिज़ ऐसा ना करें। और फिर हम एक क्वेश्चन करें, अगर आपकी बहन से आपका बहनोई और आपकी बेटी से आपका दामाद यही रिक्वेस्ट करे और आपकी बहन या आपकी बेटी आके आपसे मशवरा करे, बताएं क्या मशवरा देंगे आप? कभी भी नहीं देंगे उसको ये मशवरा। कहेंगे नहीं नहीं बेटा अपने हक़ माफ़ नहीं करो, तुम्हारे अपने भी मसाइल और दीगर चीज़ें, किसी की वो भी किसी की बेटी किसी की बहन है, तवज्जो रखनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी अपनी कब्र की जगह पहले ही ख़रीद कर रखें साथ साथ, ताकि हमें जब दफनाया जाए तो हम साथ ही दफन हों। ये सही है कि नहीं? लेकिन फ़ुक़हा ने इसको एक गैर ज़रूरी अमल करार दिया है। वो इस तरीके से कि वो फरमाते हैं कि हमें क्या पता कि हम कहाँ फ़ौत होंगे। बहुत से देखें एयरप्लेन क्रश हो जाता है, अभी एक समुंदर में गिर के ख़त्म हुआ, पता ही नहीं चले लोग कहाँ चले गए। और इसी तरीके से बाद औक़ात अल्लाह ताला नागहानी आफत से सबको महफूज रखे, लेकिन बहरहाल जो अल्लाह की ने अज़ली फ़ैसले किए हम उसकी रज़ा पर राज़ी हैं, तो ये मालूम नहीं चलता इंसान को कि कहाँ फ़ौत होगा। तो इसलिए उन्होंने फरमाया कि ज़रूरी मुनासिब नहीं है कि ऐसा करें। आप ज़मीन पे कब्ज़ा भी कर लें, खुसूसन वक्फ़ी ज़मीन पे तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपने तो ख़रीदने का कहा, वक्फ़ वाली ज़मीन को पहले से कब्ज़ा कब्र बना के उसको मसनूई कब्र बना के रख लेना, ताकि जब हम फौत होंगे दफन होंगे इतना अरसा आपने उस कब्र को कब्ज़ा करके रखा है, शरन सही नहीं होता। लेकिन अगर आप ख़रीद के रखते हैं बहरहाल तो फ़ुक़हा ने गैर ज़रूरी अमल करार दिया है, लेकिन मना भी नहीं किया, इसको कोई नाजायज़ या हराम नहीं कहा। तो अगर आप ख़रीद कर रख सकते हैं रख लें, ताकि दोनों में भी वहाँ दफन हो, और ये एक वसीयत लिख जाए कि अगर हम दोनों फौत होते हैं तो हम इसमें दफनाया जाए, और अगर हम कहीं और फौत हो जाते हैं तो फिर हम किसी के लिए वक्फ करते हैं, इस तरह वक्फ कर दीजिएगा तो आसानी रहेगी और आपके लिए बेहतर होगा। एक भाई ने फरमाया कि क्या हम जब खबरें सुनते हैं, अगर कोई औरत खबर पढ़ रही हो तो हम सिर्फ आवाज़ उसकी सुने, ये जायज़ है? और अगर औरत को देख कर खबरें सुने तो क्या हुक्म शरअ होगा? देखें, वैसे तो फ़ुक़हा ने फरमाया कि औरत की आवाज़ भी औरत है। ये औरत के लिए फरमाया गया कि वो अपनी आवाज़ को हत्तल इम्कान गैर मर्दों तक बिला ज़रूरत ना पहुँचने दे। हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ मसला नहीं है। जैसे औरतें ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जाती हैं तो उनकी आवाज़ ना महरम तक पहुँचती ही है, डॉक्टर से मामला होते हैं, वकला से होते हैं, मुफ्तियान किराम से मसाइल मालूम किए जाते हैं, तो वहाँ इजाज़त होती है। लेकिन बिला ज़रूरत औरत की आवाज़ औरत ना पहुँचाए, ये औरत के लिए हुक्म है। मर्द के लिए हुक्म ये होता है कि औरत की आवाज़ अगर उसके कानों तक पड़ती है और किसी सही ज़रूरत के लिए, जैसे अगर आप दुकानदार हैं तब भी तो औरत की आवाज़ आपके कान तक पड़ेगी। इसी तरीके से गालिबन हर न्यूज़ चैनल पर जो न्यूज़ पढ़ने वाले हैं मर्द भी हैं और ख़वातीन भी हैं। अगर 2 खबरें मर्द पढ़ता है तो 4 खबरें ख़ातून भी पढ़ती हैं। और आजकल हमारे नज़दीक तो ख़बरों पर मुत्तलिअ रहना और मौजूदा मुल्की हालात बल्कि वर्ल्ड वाइड जो भी कुछ हो रहा है उस पर भी थोड़ी थोड़ी नज़र रखना अगर वक्त हो। मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह कई ख़बरें मैं सुनता हूँ और हालात हाज़रा को सब हम अपने जहन के अंदर रखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, खुसूसन अपने मुल्क के बारे में जितनी अल्लाह ने वुसअत दी है। तो ऐसी सूरत हाल में ये ख़बरें जो हैं आजकल मतलब कारोबारी हलक़े के एतबार से दीगर लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बेहतर ये है कि आप नज़र ना जमाएं, वैसे ख़बरें चल रही हों तो आप सुन लें, और अगर ना अचानक निगाह पड़ भी जाए तो जमाएं नहीं, निगाह हटा लें इंशाअल्लाह।
گناہ نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ حادثے میں مرنے والے کو شہید کہا جائے گا۔ دیکھیں حدیثوں کا خلاصہ تو یہ ہے کہ شہید دو طرح کے بیان کیے گئے، ایک شہید حقیقی ہوتا ہے، ایک شہید حکمی ہوتا ہے۔ شہید حقیقی تو وہی جو معرکے میں مارا جائے، لڑتا ہوا، جنگ کرتا ہوا، اور شہید حکمی وہ ہوتا ہے کہ جو ظلماً نہیں مارا جاتا، کوئی اس کو آلے جارحہ سے ذبح نہیں کیا جاتا، کاٹا نہیں جاتا، دوسری چیزوں میں جیسے عورت ڈیلیوری میں فوت ہو جائے اس کو شہیدہ کہا گیا، اسی طرح ناگہانی آفات سے جو فوت ہوتا ہے اس کو حکماً شہید کہتے ہیں، یعنی شریعت نے اس پہ شہید ہونے کا حکم لگایا ہے، اور امید ہے کہ اس کو ویسے ہی مقام ملے گا جیسے شہداء کو مقام حاصل ہوتا ہے۔ ایک ان بھائی نے پوچھا کہ وظیفہ ہم پڑھیں تو دل میں پڑھیں یا زبان سے پڑھیں؟ دیکھیں شریعت میں جہاں کہیں کہنے یا پڑھنے کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے کہو یا اتنی آواز سے پڑھو کہ آپ کے اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں، تب یہ پڑھنا متحقق ہوگا۔ اور جو فضیلت پڑھنے کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے وہ پھر زبان سے نہیں پڑھیں گے تو پڑھنا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ نہیں ملے گی۔ تو اس لیے دل میں نہیں، آپ وظیفہ جب پڑھیں تو اتنی آواز سے کہ آپ کے کان اپنی آواز کو سنیں، تبھی آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ قبرستان ہمارا یہاں کا فل ہو چکا ہے، اب اگر کوئی دفن ہونے کے لیے پہنچے تو وہ اس کے رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں اس کے ماں باپ وغیرہ کی وہ قبر ہے، وہ کہتے ہیں ہے تو ان کے بیچ میں ایک قبر بنا دیتے ہیں، یا پھر ان کی قبر کے اوپر ایک قبر بنا دیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہی ناجائز ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قبروں پہ چڑھے بغیر اور قبروں کے اندر مطلب ٹھوسا ٹھانسی کیے بغیر نئے مردے کو رکھا ہی نہیں جا سکتا، اتنی زیادہ یعنی، اور یہ جو گورکن وغیرہ ہوتے ہیں یہ جانتے ہیں کون سا مردہ کہاں دفن ہے، کہاں کتنی گنجائش ہے۔ بعض اوقات تو یہ ایسے بھی واقعات آئے ہیں، میں کسی پرٹیکولر کسی گورکن کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہ پرانی قبر ہوئی تو ہڈیاں نکال دی اور دوسرے کو اس میں دفنا دیا، اس طرح معاملات یہ شرعاً جائز نہیں ہے، الگ قبرستان میں دفن ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال اب اگر کوئی سستی کرتا ہے کہ کون دور تک جائے، ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے نا، ناجائز کر لو، حرام کر لو، لیکن کون دور تک جائے، دور جانے سے کتراتے ہیں، پھر کہتے ہیں اتنی دور ہو جائے گا وہ، بھئی کون سا آپ نے روزانہ حاضری دینی ہے؟ سالہ سال سے رشتہ دار بیچارے مدفون ہیں، قبروں پہ جانے کی توفیق نہیں ملتی، زیادہ زیادہ 15 شعبان کو پہنچ جاتے ہیں، تو اتنی دور یا قریب دیکھنے کا کیا معاملہ؟ اصل تو ہے شریعت کو فالو کرنا۔ اگر آپ کا مردہ کہیں دور بھی مدفون ہے، آپ روزانہ ایصال ثواب کریں، دعائے بخشش و مغفرت کریں، انشاءاللہ اسی قبر میں راحت ملے گی۔ اور پڑوس میں مردہ دفن ہو، نہ آپ ایصال ثواب کریں نہ دعائے بخشش و مغفرت کریں، ویسے جا کے چاہے بیٹھ بھی جائیں، اسے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے اس طرح مطلب ناجائز عمل نہ کیا جائے، شہر سے باہر چاہے کہیں جانا پڑے، دور قبرستان جانا پڑے، صحیح قبر ہی بنوائیں۔ لیکن بہرحال اگر کسی نے بنوا لی ہے تو اب مردہ نہ نکالیں، اس کو ویسے ہی رہنے دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر فرض کر لیں کہ ہمیں کوئی چیز منع کرنی ہے یا کچھ ہیلہ اختیار کرنا ہے، صراحتاً جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتے، تو توریہ کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات کہنا، ذو معنی بات، یعنی جو کئی معانی کا احتمال رکھتی ہو، کہ سامنے والا کچھ سمجھے اور آپ کچھ مراد دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جب آپ اگر بالکل سچ بول دیں تو فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور تھوڑا بہت گھما کر بولیں تو وہ فتنہ رفع ہو جائے گا اور جھوٹ بھی نہ ہو، تو پھر یہ ایسا اختیار کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہماری جو بہنیں ہیں یہ توریہ اختیار کرتے کرتے صراحتاً جھوٹ پر آ جاتی ہیں، اور اتنی عادی ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ جھوٹی عورتوں سے سب کو خاص طور پہ محفوظ فرمائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں نے عورتوں کے لفظ کہا، اس سے بہنیں ناراض ہو جاتی ہیں۔ مرد بھی جھوٹے برے ہی ہیں، لیکن گھروں کے اندر جب عورتیں جھوٹ بولنا شروع کر دیں تو فتنے فساد کبھی ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ جھوٹی عورت سے کون جیتے؟ جھوٹا کسی پہ الزام لگا دے، جھوٹا شوہر کو کان بھرے، چاہے وہ ماں ہوں، چاہے وہ بہنیں ہوں، چاہے وہ بیوی ہو، کسی بھی روپ میں، چاہے بیٹی ہے، بہن کے روپ میں ہے، جب جھوٹ بولنے کی عورت عادی بن جاتی ہے تو ایک تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے، گھر میں زبردست نحوستوں کو نزول ہوتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ جتنے فتنے فساد ہوں گے سب کا وبال یہ قبر میں جا کے اندھیری قبر میں بھگت رہے ہوں گی، اور میدان محشر میں ذلت و رسوائی، اگر اللہ ناراض ہوا تو ذلت و رسوائی مقدر ہوگی۔ تو اس لیے ایسی میری جھوٹی بہنوں سے میری گزارش ہے کہ خدا را اس کو چھوڑ دیں، توریہ بس بہت سی سخت ضرورت کے وقت کریں، ورنہ اس کی اجازت ہر جگہ نہیں ہوتی ہے۔ ایک بچے نے یہ پوچھا تھا کہ ہمارے سائنس کے جو ٹیچر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایلینز کا وجود یقینی ہے، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں ایلینز یعنی خلائی مخلوق جو ہے، اس کے بارے میں صرف تھیوری ہے، یہ قیاس آرائیاں ہیں، حقیقتاً ایسا ابھی تک کوئی دریافت نہیں ہوا ہے، تو اس لیے یہ کہنا کہ یقینی طور پر ہے، یقین کب حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، نمبر 1، یا ایلین خود آپ کے گھر میں تشریف لے آئی، نمبر 2، یا تیسرا یہ کہ کوئی عادل شخص، نیک پرہیزگار متقی، جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، صاحب علم بھی ہو، وہ یہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایلین کو دیکھا ہے، تو عادل شخص کی ایک خبر کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ باقی یہ تو سب دیکھیں تھیوریز ہیں،
اور مطلب یہ کہ اپنے پاس سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، لہٰذا ٹیچر کو اس طرح کی باتوں میں جن میں شکوک و شبہات ہیں اور خود سائنسدانوں کے درمیان بے شمار اختلافات ہیں، ان کو بچوں کے سامنے یقینی طور پہ ظاہر کرنا یا اس کو یقینی کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اسلام بہرحال ایلینز کے بارے میں کوئی خبر نہیں دیتا ہے، اگر ہوں بالفرض کوئی مخلوق تو ہو بھی سکتی ہے، لیکن ایلینز کے بارے میں اسلام نے کوئی خبر نہیں دی ہے، اس لیے یہ یقینی طور پہ اس کے وجود کو ماننا مناسب نہیں ہوگا۔ اگرچہ یہ کوئی میں کفر یا حرام نہیں کہیں گے ہم لوگ، لیکن بہرحال ایک خبر جو دے رہے ہیں ٹیچر وہ سچ بھی نہیں ہے، تو اس لیے احتیاط کریں۔ ایک بہن نے فرمایا تھا کہ ہم بازار سے بعض اوقات انڈے خرید کے لاتے ہیں تو اس پر بعض اوقات تھوڑا بہت بلڈ لگا ہوا نظر آتا ہے، تو کیا اس کو دھو کر ہی استعمال کرنا چاہیے؟ اور اگر فرض کر لیں کہ دھویا نہیں ایسے رکھے ہوئے ہیں اور ہم نے گیلے ہاتھ سے اس کو پکڑ لیا تو کیا ہاتھ ناپاک ہوں گے یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا تھوڑا سا خون کہ جو بہتا نہ ہو، جیسے آپ کا کٹ لگا ہلکا سا بلڈ نکلا، آپ یوں ٹیڑھا کریں تو چلے نہیں، مطلب اتنا تھوڑا سا خون یہ پاک ہوتا ہے، اور اگر انسان کے نکلے تو وضو وغیرہ بھی نہیں توڑتا ہے، اور یہ پاک بھی ہوتا ہے لیکن حلال نہیں ہوتا۔ پاک میں اور حلال میں فرق یہ ہے کہ لگے تو جیسے آپ نے ادھر کر دیا تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، لیکن اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ جیسے بعض بہنوں کے کٹ لگ جائے تو منہ میں لے جاتی ہیں اس کو خون کو، تاکہ خون ضائع نہ ہو۔ اگر وہ بہتا خون ہے، نکل رہا ہے تیزی سے، تو پھر اس کو اپنے حلق سے نیچے نہیں لے جا سکتے، یہ حرام ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ انڈے پہ جو خون لگا ہوتا ہے بلڈ، وہ اکثر بہت ہی معمولی قسم کا ہوتا ہے، بہتا نہیں ہوتا، تو وہ پاک ہے اور اس سے آپ کے کپڑے وغیرہ ناپاک نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ اگر وہ انڈا بالٹی میں گر جائے تو وہ بالٹی بھی پاک رہے گی۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی جو بیٹیں ہوتی ہیں وہ لگی ہوتی ہیں، تو یہ جو مطلب ایسے گھر کے پالتو پرندے کہ جو اونچا نہ اڑتے ہوں، جیسے بطخ ہے اور مرغی وغیرہ، ان کی بیٹ نجاست غلیظہ قرار دی گئی ہے، یعنی پیشاب کی مثل ناپاک ہوتی ہے، ایسی صورت میں اس کو اچھی طریقے سے پاک کر لینا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم اس کا رویہ اچھا ہے، وہ ہمارے ساتھ بہتر ہے، اس کے لیے دعا کرنا کیسا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی ہدایت دے، کرونا وائرس سے اس کی حفاظت فرما، کیا حکم شرع ہوگا؟ جی ہاں، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کافر کو دعا دے سکتے ہیں، لیکن یہی جیسے اب آپ نے بہت اچھے انداز سے پہلے دین کو فوقیت، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما اور اس کی حفاظت بھی فرما، اس لیے کہ وہ اسلام کے لیے اچھا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے اچھا ہے، تو دین اسلام اور اس کو مطلب مذہب کی طرف مائل کرنے کی دعا کے بعد دیگر دعائیں جو مطلب کسی لحاظ سے اسلام یا مسلمانوں کے لیے خرابی اور دشمنی کا باعث نہ بن رہی ہوں، وہ کرنے میں حرج نہیں ہے۔ کویسچن یہ کیا تھا کہ نابالغ کو سونے کا زیور پہنانا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ تو مسلمہ ایک قاعدہ ضابطہ ہے کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہوتا، یعنی اس پہ پورا کرنا لازم نہیں ہوتا، اور اگر اس میں وہ کوتاہی کر بھی دیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ لہٰذا اگر بچہ خود سونا اٹھا کے پہن لے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، لڑکا اگر پہن لیتا ہے، بچہ پہن لیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا کیونکہ ابھی مکلف نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے گھر والے اسے قصدن پہناتے ہیں تو یہ تو لڑکے کو یعنی مرد کو سونا پہنانا گناہ ہوتا ہے، تو وہ تو مکلف تھے، اس لیے بچہ گناہ گار نہیں ہوگا، اگر بڑوں نے پہنایا ہے تو بڑے گناہ گار ہوں گے۔ اب یہاں تو بچے کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں تو شادی بیاہ کی رسومات میں سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، اور پہنانے والی بھی بعض اوقات نامحرم عورتیں ہوتی ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، اس رسم کو ختم ہونا چاہیے۔ لڑکے کو اگر انگوٹھی پہنائیں تو چاندی کی پہنانی چاہیے، اور اس میں نگ لگا ہونا شرط ہے، ایک انگوٹھی ہو اور 4.5 ماشا سے کم وزن کی ہو۔ نگ چاہے کتنی وزن کا ہو لیکن انگوٹھی کا حلقہ جو ہے وہ 4.5 ماشا سے کم وزن کا ہونا چاہیے، یہ حدیث میں تلقین ہے۔ ہمارے ہاں بس یہ لین دین کے اندر بعض اوقات ناجائز رسومات اختیار کی جاتی ہیں اور ہماری خواتین سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ کہتی ہیں یہ مولوی ہر چیز میں پابندی کرتے ہیں، ہم تو سب کریں گے، پھر آپ آخرت میں جواب دیں گے۔ یہ کہ بچی نے فرمایا کہ میوزک تو حرام ہے، بعض اوقات ہم بیٹھے بیٹھے چٹکیاں بجا لیتے ہیں، تو کیا یہ بجانا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں یہ مباح ہے، مباح کا مطلب نہ گناہ نہ ثواب۔ اب اگر یہ نامحرم کے سامنے ہو، اس کی وجہ سے نامحرم کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہو، اس کو اس انداز سے بجایا جائے کہ مطلب ایک باقاعدہ میوزک سا بن جائے، اور اس سے مزید پھر دل کے اندر خیالات اور جذبات بیدار ہوں اور آدمی اس سے زیادہ خرابی کی طرف بڑھ جائے، پھر تو اس سے اجتناب کرنا ہوگا، مباح نہیں رہے گا بلکہ یہ مکروہ یا پھر اس سے آگے بڑھ جائے گا۔ اور اگر کوئی اچھی نیت ہوتی تو ایک الگ بات تھی، مثال کے طور پہ والدہ نے حکم دے دیا ایک چٹکی بجاؤ، تو والدہ کا حکم ماننا فرض ہے، وہ چٹکی ایک دفعہ بجا لی ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، فرضی میں صورت آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال ایسی چیزوں سے حتی الامکان اجتناب کیا جائے، لیکن اگر کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر آپ چٹکی بجا بھی سکتی ہیں، اس میں براہ راست کوئی گرفت نہیں ہے۔
ایک انہوں نے کہا کہ ہماری چھت پہ بالٹی رکھی ہوئی تھی پانی کی، ایک کوا آیا اور اس نے اس میں چونچ ڈال دی اور پانی پی لیا، اس پانی کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں کوے کی چونچ جو ہے نا فی نفسی ہے وہ پاک ہے، ہر جاندار کی چونچ پاک ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے کوئی ناپاکی اس میں لگی ہوئی دیکھی جیسے اس نے چوہا کھا رہا تھا، اس میں وہ چونچ مار رہا ہے، ایک دم اڑ کر آیا اور پانی میں منہ ڈال دیا، پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ اس کو ناپاک سمجھیں گے، لیکن اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی چونچ پر کیا لگا ہوا ہے تو فی نفسی ہی وہ چونچ چونکہ پاک ہوتی ہے تو اس کو پاک ماننا ہی واجب ہوتا ہے۔ اب وسوسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اس پانی کو بلا کراہت یوز کر سکتے ہیں۔ ایک ہی کویشچن کیا تھا کسی نے کہ کوئی شخص اگر کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، جمعہ حتیٰ کہ جمعہ تک نہیں پڑھتا، تو کیا یہ کفر ہے؟ دیکھیں ظاہر حدیث میں تو کفر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا، اور جمعہ کے بارے میں فرمایا جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہاں کفر کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اپنے حقیقی معنی پر ہے کہ انسان کافر ہو جائے گا، یہ اس وقت ہوگا کہ جب وہ نماز یا جمعے کو چھوڑنے کو حلال سمجھتا ہو، بھئی کون سا فرض ہے چھوڑ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی فرضیت کا انکار، اب چھوڑنا اپنے لیے حلال سمجھے، گناہ نہ سمجھے، تو حدیث کا ظاہر پر ہوگا، یہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا، اس کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا واجب ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، کوئی سستی کر کے کرتا ہے، گناہی سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں لیکن کر رہا ہے، بے عملی کا شکار ہے، ایسی صورت میں پھر حدیث میں تعویل ہے۔ یہاں کفر سے مراد ہے ناشکری، کہ وہ اللہ کی نعمت کی بہت بڑی ناشکری کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو جسم دیا، مسلمان بنایا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کرتا، ساری زندگی انہی عقائد باطلہ میں رہ کر اسی میں مرتا اور پھر ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں چلا جاتا، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اب اس کی کوئی قدر نہیں کر رہا، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت استعمال کر کے اور دشمن شیطان کی بات مان رہا ہے، یہ ہے بہت بڑی ناشکری۔ تو یہاں کفر بمانے کفران نعمت یعنی ناشکری ہوگی۔ اگر یہ تعویل نہ لی جائے ہمارے امام اعظم کی تو پھر تو گھر گھر میں کافر پیدا ہو جائیں گے، گھر گھر کے اندر لوگ کافر ہو رہے ہیں، کیونکہ گھر میں اگر ایک نمازی ہے تو 6 بے نمازی ہوتے ہیں، اس لیے ان دونوں چیزوں پر کے بارے میں اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک یہ کویشچن ہم سے کیا گیا تھا کہ آمین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں آمین کا معنی ہوتا ہے، یہ اسم فعل کہلاتا ہے، یعنی ہے تو یہ اسم لیکن فعل والا معنی رکھتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے استجب۔ استجب کا مطلب اے اللہ قبول کر لے۔ تو جب کوئی دعا کرتا ہے اس پہ کہتے ہیں آمین، تو اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لے۔ ایک بھائی نے کویشچن کیا تھا کہ یہ جو جھینگے کھاتے ہیں اس کے پیٹ سے کچھ نجاست نکلتی ہے، وہ صاف کی جاتی ہے، اگر صاف کیے بغیر ان کو کھا لیا جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہے تو جائز، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں ناجائز یا حرام کا حکم دیا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی قلیل مقدار میں ہوتی ہے، ایک رگ کی طرح ہی ہوتی ہے، بس ہلکا سا یوں نکالا اور وہ ہو گیا تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ جو چھوٹے سائز کی مچھلی ہوتی ہے یہ یقینی سی بات ہے اس کے پیٹ میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا، اس کو ثابت کھانے کی اجازت ہوتی ہے اور فقہا نے اس کو منع نہیں کیا۔ تو اسی طرح جھینگے کے اندر کا جو معاملہ ہے اگر نکال دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی پرابلم محسوس ہو رہی ہے ویسے پکا لیا ہے تو کھانا بہرحال طیب اور حلال رہے گا۔ بھائی نے پوچھا کہ کیا حالت احرام میں ٹوتھ پیسٹ یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت احرام کے بعد خوشبو کے استعمال کو منع فرمایا ہے، لہٰذا ایسی کوئی بھی ٹوتھ پیسٹ جس میں خوشبو ہو یا منجن اسے آپ ہرگز یوز نہ کیجئے، اس میں بڑے مسائل ہوں گے، آپ پہ دم بھی لازم ہو سکتا ہے، بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ بغیر خوشبو والی مسواک اپنے پاس رکھیں، اور وہاں عموماً طور پہ مل بھی جاتی ہیں، مسواک یوز کر لیں، جب آپ حالت احرام سے باہر آئیں پھر باقاعدہ ٹوتھ پیسٹ بھی کر لیں۔ کہتے ہیں اگر کسی کے اوورسیز میں باہر کے ملک میں بہت اچھی جاب ہو لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے کنٹری میں واپس آ جاؤں، اپنے ملک میں آ کے جاب کروں یا کاروبار کروں، تو اس کا وہاں کی اچھی جاب کو چھوڑ کر آنا شرعاً کیا حیثیت رکھتا ہے؟ غالباً ان کا ایک پوچھنے کا مقصد یہ کہ یہ ناشکری نہیں ہوگی کہ بہت اچھی جاب لگی ہوئی چھوڑ کر ادھر آ جائیں؟ دیکھیں یہ اس کا جواب محمول ہوگا یا موقوف ہوگا اس کے آنے کے مقصد پر۔ اگر تو اچھی خاصی جاب ملی ہوئی ہے، یہاں پر آئے گا نہ جاب ہوگی نہ کاروبار ہوگا، گھر کا کفیل بھی ہے، نہ نفقہ بھی اس کے اوپر لازم ہے، اور ایسے آ کے یہاں بیکار گھومتا رہے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور خواہ مخواہ اسے بوجھ سمجھ کے کہ اتنا کام کون کرے، وہ آ رہا ہے، تو یہ تو بہت بڑی ناشکری ہوگی کہ جب آپ کو وہاں پہ پاکستانی ہندوستان میں امید نہیں ہے جاب کی، کاروبار ترقی کرے گا نہیں کرے گا کوئی یقین نہیں، اور یہاں اللہ نے اچھی خاصی جاب دی ہوئی ہے کہ آج کل لوگوں کو جاب مل ہی نہیں رہی، اس میں پھر اچھی خاصی جاب اچھی سیلری والی، پھر یہ ناشکری کے زمرے میں آئے گا۔ لیکن فرض کر لیں اگر ایسا ہو کہ اگر فیملی ساتھ ہوتی ہے، بعض اوقات وہاں کا ماحول اتنا خراب ہوتا ہے، بعض اوقات
کہ اپنے بچوں کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے، خود اپنے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ، اور انسان چاہتا ہے اپنے وطن میں جا کر میں یہاں پر جاب کروں، یا بعض اوقات وہاں کا ماحول ٹھیک ہے لیکن جیسے شادی ہوتی ہے، زوجہ یہاں ہے اور شوہر باہر کے ملک میں ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں بہت ہی لمبا گیپ رکھوں گا تو ہو سکتا ہے میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، یا زوجہ تقاضائے نفسانی کے تحت خدا نخواستہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو بالکل پھر اس جاب کو چھوڑ کر آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں پر جہاں پہ وطن پہ آپ واپس آ رہے ہیں، جاب کا یا کاروبار کا اچھا انتظام کریں، کیونکہ جب انسان مالی لحاظ سے مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے تو پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب عدم توازن نہیں ہونا چاہیے، اچھی طرح سوچ سمجھ کر ماحول کو دیکھ کر پھر فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن اگر بال صحیح عذر کی بنا پر چھوڑ کر آئے گا تو ناشکری نہیں۔